बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि फ़राइ के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और ख़ान साहब ने दावा किया है कि जनरल बाजवा उनके साथ डबल गेम कर रहे थे। जनरल बाजवा उन्हें कुछ कह रहे थे और उनके साथियों को कुछ और कह रहे थे। मेरे कप्तान जो कि ख़ुद को कायद-ए-आज़म सानी कहलवाना पसंद करते हैं, टीपू सुल्तान का लक़ब इख्तियार करना पसंद करते हैं और तगल के ड्रामे चलवाते हैं, उन्हें जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के कुछ चंद दिन बाद ही याद आ गया है कि उन्हें तोसी देना एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी दावा किया है कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत गलती की। यानी दो बुनियादी बातें इमरान खान के इंटरव्यू में थी। पहली ये कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, वो गलती की। दूसरा ये कि बाजवा साहब ने उनके साथ धोखे किए और वो उनसे कुछ कहते थे और उनके साथियों से कुछ और कहते थे। तो खान साहब के इस एतराफ़ जुर्म के ऊपर बात करेंगे कि उनकी जो पूरी सियासी ज़ाती ज़िंदगी है, क्या उसमें कोई एक ऐसा भी काम है जिसके बारे में वो कह सकें कि वो उनकी गलती नहीं है, या उन्होंने अपनी उस गलती का इतराफ़ ना किया हो, ये ना कहा हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। खान साहब ने एक इंटरव्यू में, जो कि बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू है और उसमें बहुत सी बातें की हैं, और ये सारी बातें उन्होंने उस तनाज़र में की हैं जिस तनाज़र में मोनो सलाई ने एक इंटरव्यू दिया था और ये दावा किया था कि जनरल बाजवा ने उन्हें कहा था कि वो पीटीआई का साथ दें। जब तहरीक एतमाद खान साहब के ख़िलाफ़ आ रही थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं को ये पैगाम दिया गया था कि वो पीटीआई के साथ दें। उसके बाद एक मुलाकात हुई मोनो सलाई की इमरान खान के साथ, और फिर इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने जनरल बाजवा का नाम खुलकर ले लिया। इससे पहले जनरल बाजवा के हवाले से इमरान खान साहब उनका नाम खुलकर नहीं लेते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि खान साहब ने उनका नाम लिया है। खान साहब को उस गलती का भी इदराक होना चाहिए, उसका भी इतराफ़ कर लेना चाहिए। पाकिस्तान को जिस तरह वो तबाही के दहाने पर लेकर आए हैं, तो अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देकर उन्होंने गलती की है, तो फ़ौज का भी ये कहना है कि उन्होंने इमरान खान को लाकर गलती की है। तो इस बात का इजहार जनरल बाजवा जाते जाते कर चुके हैं। तो फ़ौज पर डबल गेम का इल्ज़ाम पहली बार नहीं लगा, ना ही ये सिर्फ इमरान खान साहब ने लगाया है, ये इल्ज़ामात कुछ और लोग भी लगाते रहे हैं, तो उन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और अहम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, अगले मोर्चों पर गए, जवानों से मिले और पहली बार उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बहैसियत आर्मी चीफ जारी किया है, और उसमें उन्होंने सीधा सीधा भारत को धूल चटा दी है, भारत को वार्निंग दी है कि अपनी हद में रहे। आर्मी चीफ ने बड़ा ज़बरदस्त और दबंग बयान दिया है और अपनी फ़ौज के जवानों का मोरल जो है वो बुलंद किया। तो इससे लगता ही है कि फ़ौज अपने पेशा वाराना काम की तरफ लौट रही है और अपनी पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों की तरफ गौर कर रही है। भारत पिछले कई माह से पाकिस्तान की हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दागता रहा है, और पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत की मुसलसल खामोशी की वजह से लगता यूँ था कि भारत जो है वो शेर बना हुआ है। ये ऐसी बात नहीं कि बाजवा साहब ने उन्हें जवाब नहीं दिया। भारत ने जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई वेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी फ़ौज ने उसका भरपूर जवाब दिया है। तो जनरल बाजवा के हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इस मामले में कोताही बरती। लेकिन अब ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है आर्मी चीफ की, या जो कमान होती है फ़ौजी क़यादत की, जो वो उसका जो मैसेज है वो क्रॉस दी बोर्ड जाता है। तो जनरल आसिम मुनीर ने मैसेज दे दिया है पूरी फ़ौज को कि वो अपने प्रोफेशनल पेशा वाराना कामों पर तवज्जो दे, और वो काम है सरहदों की हिफाजत करना। तो उन्होंने इसलिए सरहदों के ऊपर जिन लोगों से पाकिस्तान को ख़तरात लाक है, जिनसे थ्रेट्स हैं, उनको फिर उन्होंने जवाब दिया है। तो उनके इस बयान पर भारत में खासी चीखो पुकार शुरू हो गई है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन आ गया जिन्होंने आते ही सीधा भारत को थ्रेट दे दिया। ये एक पॉजिटिव साइन भी अपनी फ़ौज के लिए, और फिर कि फ़ौज अपने असल काम की तरफ लौट गई है। जबकि दूसरा दुश्मन को भी कान हो गया कि उसने पाकिस्तान को ईजी नहीं लेना, अब मामला जो है वो बहुत सीरियसली हैंडल किए जाएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में ये इतलात दी जा रही थी पीटीआई के हलकों में कि उन्होंने समरी पर दस्तखत कर दी है, और उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को इख्तियार दे दिया है और समरी इमरान खान के हवाले कर दिया, और इमरान खान ने समरी जेब छुपा ली। जो तो दिल करेगा इमरान खान वो समरी निकालेगा और जनाब जमा करा देगा और वो समरी टूट जाएगी। लेकिन जो वाकफ़ान हाल है वो ये कहते हैं, जो जिन्हें मैं कहता हूँ कि कहने वाले ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब समरी सुमरी कोई दस्तखत नहीं हुई
اور نہ ہی سمری کے اوپر کوئی، جب سمری تیار ہی نہیں ہوئی تو دستخط کیسے ہوتے، اور دستخط ہی نہیں کیے تو پھر عمران خان کے حوالے کیا کیا جاتا ہے. تو یہ بھی عمران خان صاحب بلف کھیل رہے ہیں. انہیں کل خیبر پختونخوا اسمبلی نے بھی اختیار دے دیا کہ وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں. تو خان صاحب کو ان نہیں اختیار ہے جن نے اختیار ان کے پاس حکومت کے دوران ہوتا تھا. بعد میں خان صاحب نے کہنا کہ میرے پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے. تو یہ وہی اختیار ہے، زبانی کلامی. یعنی خان صاحب کو جس طرح خان صاحب لوگوں کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگاتے ہیں اور گولیاں دیتے ہیں، تو ان کے جو وزراء اعلیٰ وہ بھی انہیں گولیاں دے رہے ہیں. تو خان صاحب جو کہتے ہیں کہ وہ اس کرپٹ سسٹم میں نہیں رہ سکتے، اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے، وہ کے پی کی اسمبلی توڑ دیں گے، لیکن وہ سینٹ سے باہر نہیں نکلیں گے. وہ قومی اسمبلی کے جو استعفے ہیں قومی اسمبلی سے، وہاں سے باہر نہیں نکلیں گے. وہ استعفے ریٹین کرنے کی درخواستیں بھی دیں گے، کورٹوں میں بھی جائیں گے. اور پھر عارف علوی صاحب جو کہ صدر پاکستان ہیں وہ بھی استعفیٰ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ غیرت مند نہیں ہے، ضرورت مند ہے. تو جہاں جہاں خان صاحب کو ضرورت ہے وہاں تو اسمبلیاں یا ان کے اراکین اسمبلی موجود رہیں گے، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو توڑنے کی دھمکی ان کی جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ شاید حکومت ان کے دباؤ میں آ جائے، کیونکہ آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. اس پر حالت یہ ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن میں جہاں پہ خان صاحب کی اپنی حکومت ہے وہاں پہ رج کے پٹائی ہو رہی ہے. مظفر آباد میں پٹائی ہوئی، راولہ کوٹ میں پٹائی ہوئی، پونچھ ڈویژن میں بھی پٹائی ہو رہی ہے. اور یہ یعنی جس کی حکومت ہو، آزاد کشمیر جیسا علاقہ جہاں پہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جس کی حکومت ہو وہاں پہ مخالف جیت جائے، یہ تصور ہی نہیں کیا جاتا. وہاں تو لوگوں کے کام ہی سیدھے حکومت سے ہوتے ہیں. اور یہ بلدیاتی الیکشن میں تو ممکن ہی نہیں تھا کہ حکومت کے خلاف وہ ووٹ جاتا، لیکن وہاں پہ مسلم لیگ نون کا طوطی بول رہا ہے. پیپل پارٹی وہاں پہ بہت بڑی جماعت بن کے سامنے ہے. پیپل پارٹی کا تو وہ ایک ویسے ہی ہاؤس ہولڈ ہے، ایک گھر ہے. تو پیپل پارٹی ہمیشہ آزاد کشمیر میں اپنی پوزیشن کو ریٹین کرتی ہے، تو اس مرتبہ بڑی اسٹرانگلی دونوں نے کم بیک کیا ہے. اور پی ٹی آئی جن کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں سردار تنویر الیاس کے بڑے دعوے کر رہے تھے بلدیاتی الیکشن ہو جائے تو ہم نے یہ کر دینا وہ کر دینا، تو وہ بھی کھایا پیا کچھ نہیں اور جناب گلاس توڑا 12 نے. تو مظفر آباد کے الیکشن کا آفیشیل رزلٹ آ گیا ہے. 62 سیٹیں جیتی پی ٹی آئی نے، اور 59 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کی، اور 55 سیٹیں ہیں پیپل پارٹی کی. تو میئر حکومت مظفر آباد میں وہ تو گئی ہے اپوزیشن کے پاس، یعنی وہاں کی جو اپوزیشن ہے. راولہ کوٹ میں بھی اپوزیشن جو ہے وہ اپنا میئر لے کر آئے گی. اور پونچھ ڈویژن میں بھی نظر آ رہا ہے کہ تو جو بڑے بڑے آزاد کشمیر کے اضلاع ہیں وہاں سے تو ان کا پی ٹی آئی کا ہو گیا صفایا. اور خان صاحب چلے تھے 2/3 اکثریت لینے کے لیے. اب آگے جی خان صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے. خان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اور کپتان نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے کر غلطی کی ہے. تو اس پر بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب آپ نے کوئی ایک غلطی کی ہے. خان صاحب اس سے پہلے بھی اگست میں شاید کہہ چکے تھے کہ میری 2 بڑی غلطیاں ہیں. ایک تو انہوں نے بتا دی تھی کہ انہوں نے کہا جی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو لگانا میری غلطی ہے اور یہ نام مجھے فوج نے دیا تھا. دوسری غلطی انہوں نے بتائی نہیں اور کہتا دوسری غلطی میں بتا نہیں سکتا. اچھا آج انہوں نے بتا دی ہے کہ جی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری دوسری بڑی غلطی تھی. تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا اگر غلطی تھی تو خان صاحب ہمت کرتے اس وقت بتاتے، لیکن باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے تو خان صاحب کو اس وقت بھی خوف تھا کہ آرمی چیف ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ یہی آرمی چیف جنرل باجوہ ان پر مسلم لیگ نون کے جو اندرونی حلقے ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان کی جو اب تک گرفتاری نہیں ہوئی اور اب تک انہیں جیل یا حوالات کی سزا نہیں ہوئی اور ان کو عدالتوں سے بھی ریلیف مل رہا ہے، تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے اوپر ہاتھ ہولہ رکھا ہوا ہے. اب عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس کے انٹرویو کی میں آپ کو چند چیزیں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا تاکہ اس کے بعد پھر اس پر بات کی جائے. جو میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال گزرے ہیں، پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے، کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا. جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، ہمارے انٹرسٹ ایک ہے کہ ملک کو بچانا ہے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے، جھوٹ بولے گئے. یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتا تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے، مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے، جب ہمیں پتا چل گیا کہ پوری گیم ہوئی ہے، نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے پلان بنا لیا ہے، خاص طور پہ جب فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی، تو مجھے تو پتا تھا. میں جب جنرل باجوہ سے پوچھوں ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں،
ہمیں تو یہ ہے. میں نے جب آخر میں جب مجھے پتا چلا کہ یہ, میں نے ان سے یہ پوچھا بھی, میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ بتا دیں, وہ میرے اسلام آباد کے گھر میں, وہ میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے سارے اتحادی, ہمارے جو لوگ اپنے ایم این ایز ہیں, وہ سب کو انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلے میں سن لوں. اس کو بھی کہا کہ فکر ہی نہ کرو, کنٹینیوٹی رہے گی. اچھا, مجھے بھی کہا فکر میں. میں نے ان کو پھر ایک دن کہا, میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ اب ہمیں سارا واضح ہو گیا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں, آپ ان کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر واقعی غلطی کی تھی؟ بہت بڑی غلطی کی تھی, اور کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے فوج میں یہ بالکل کنونسڈ ہوں. بلکہ میں تب بھی یہ سوچتا تھا, لیکن حالات ایسے بنا دیے گئے کہ جی دیکھیں یہ ہو جائے گا, اس کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو یہ خان صاحب نے فرمایا کہ باجوہ صاحب ان سے ڈبل گیم کرتے رہے اور انہیں بتاتے رہے آخر تک کہ وہ یعنی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ اس میں عمران خان صاحب نے دو باتیں کی. ایک تو باجوہ صاحب کی چیٹنگ ہے کہ انہوں نے چیٹنگ کی, دوسرا وہ بتاتے ہیں یہ میری غلطی تھی. تو اب خان صاحب کی غلطیوں کو آپ دیکھیں تو خان صاحب کی غلطیاں تو شیطان کی عادت کی طرح لمبی ہے. خان صاحب کہتے ہیں میں چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کو میں نے لگایا, میری غلطی تھی. نواز شریف کو انہوں نے باہر بھیجا اور پھر اس بات کو انہوں نے اون کیا, کیبنٹ میں منظوری دلائی, اور پھر کہتے تھے نواز شریف کو باہر بھیجنا میری غلطی تھی. تو یہ غلطیاں وہ آپ اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے, یہ غلطیاں انہوں نے خود مانی ہوئی ہیں, اس کا ذمہ داری انہوں نے خود لی ہوئی ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف لمبی لڑائی لڑی, ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا, تو اس پر بھی خان صاحب نے پھر کہا جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجنا میری غلطی تھی. پھر کہتے رہے جی میں نے ٹکٹوں کی تقسیم میں غلطی کی اس لیے میں وہ بائی الیکشن ہار گیا, اور وہ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اپنے ہوم ٹاؤن کے پی کے سے ہار گئے, اور جہاں جہاں بائی الیکشن ہوتا تھا خان صاحب ہارتے تھے. تو خان صاحب کہتے تھے ٹکٹوں کی تقسیم میں جو ہے نا وہ غلطی ہوئی ہے تو اس لیے ہم ہارے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے الیکٹیبل لے لیے تھے, میں اس وجہ سے ہار گیا. پھر انہوں نے کہا میں حکومت میں تیاری کے بغیر آ گیا, ہمیں تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا, یہ میری غلطی ہے. پھر عثمان بزدار کو جب ہٹا دیا تو کہنے لگے کہ عثمان بزدار کو ہٹانا میری غلطی ہے. خان صاحب نے کوئی درجنوں غلطیاں کی ہیں, اور پھر امریکہ پہ الزام لگایا, پھر فوج پر لگایا, اور پھر تو اس قسم کی جو خان صاحب کی غلطیاں ہیں جن میں سے کچھ وہ مان رہے, کچھ نہیں مانی, کچھ انہوں نے آنے والے وقت میں ماننی ہے. پونے 4 سال میں اگر خان صاحب نے ان کا اگر آپ کیریئر دیکھیں تو انہوں نے حکومت نہیں کی, انہوں نے بس غلطیاں کی ہیں. کبھی ان سے بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے, کبھی ان سے کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے, کبھی جرمنی جاپان کی سرحدیں ملانے کی غلطی کر دیتے ہیں. اتنی غلطیاں کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کہے کہ میں پاکستان کی قسمت کو سنوار سکتا ہوں اور میں پاکستان کو ترقی دے سکتا ہوں اور میں پاکستان کی وہ درست میں لے جا سکتا ہوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص خود مان رہا ہے کہ اس نے اتنی غلطیاں کی ہیں. یہ کوئی املا کی غلطیاں تھوڑی ہے کہ 2 نمبر کٹ جائیں گے, یہ تو سارے کے سارے جواب غلط ہیں. خاص طور اگر یہ کہیں جی سوال غلط تھے اس لیے جواب غلط ہے تو یہ ممکن نہیں. کل کو یوتھیوں نے یہی کہنا ہے, کل کو یوتھیوں نے ابھی اگلے 24 گھنٹوں میں اس بات کا ماتم کرنا ہے کہ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا, باجوہ صاحب نے ان سے جھوٹ بولا ہے. باجوہ صاحب نے تو خود مانا کہ انہوں نے عمران خان کو اقتدار میں لا کر کی. باجوہ صاحب نے تو خود مانا کہ نواز شریف سے زیادتی ہو گئی ہے اور غلطی ہو گئی, تو اس لیے شاید کہیں ان کے ذہن میں ہو کہ وہ نیوٹرل ہو جائے اور جاتے جاتے نواز شریف کو حکومت واپس مل جائے. ممکن ہے انہوں نے کوشش کی ہو, ممکن کوشش نہ بھی کی ہو, وہ تو کہتے ہیں ہم نیوٹرل تھے. تو خان صاحب کی جو غلطیاں ہیں وہ آنے والے وقت میں جو انہوں نے ماننی ہے وہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ میں نے پرویز الہی پہ بھروسہ کر کے بڑی غلطی کی, شیخ رشید میری بہت بڑی غلطی تھا, فواد چودھری بہت بڑی غلطی تھا, آستین کے سانپ 3 وہ بتاتا ہے نا, وہ کیا نام ہے اس کا, فیصل واڈا, کہ خان صاحب کے ارد گرد آستین کے 3 سانپ ہیں. تو تینوں سانپوں کو خان صاحب نے اقرار کرنا ہے کہ فلاں 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 یہ تینوں سانپ تھے, یہ میری بڑی غلطی ہے. پھر 2 نان پولیٹیکل جو لوگ ہیں جو خان صاحب کے ارد گرد ہیں, وہ بھی فیصل واڈا ہی کہتا ہے کہ 5 لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کو ڈس رہے ہیں. 3 آستین کے سانپ ہیں جو کہ پولیٹیکل ہے, 2 نان پولیٹیکل ہے. تو یہ ساری غلطیاں خان صاحب نے ماننی ہے, اور پھر خان صاحب نے یہ بھی ماننا ہے ایک وقت میں آ کے کہ میں نے غلطی کی فیض حمید کو ڈی ڈی آئی سے رکھنے کی, اور انسسٹ کیا فوج کے ساتھ, میری وہاں سے لڑائی شروع ہوئی. یہ غلطی ویسے وہ مان چکے ہیں, کچھ آدھی مان چکے ہیں, آدھی مان جائیں گے. انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ فیض حمید کو جب ہٹایا گیا تو گیم شروع ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری گیم جو ہے وہ جنرل فیض حمید چلا رہے تھے. تو خان صاحب نے یہ تو مان لیا کہ خان صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا.
باجوہ صاحب انہیں اقتدار میں لے کر آئے اور جنرل فیاض حمید جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ان کی حکومت چلاتے رہے اور یہ گیم ان کے ہاتھ میں تھی. تو جن کی حکومت ہی بیساکھیوں پہ چل رہی ہو اور فوج کے کندھوں پہ چڑھ کر وہ آئے ہوں اور وہ یہ کہتے ہو جی کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں اور ہم پاک صاف ہیں, ایماندار ہیں اور ہم بڑے قابل لوگ ہیں اور ہم بڑے میرٹ پہ آئے ہیں, پبلک کی سپورٹ ہے ہمیں اور عوام ہمیں چاہتی ہے, تو وہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سارا وہ سودا بیچ رہے ہیں. اور جیسے ہی آپ دیکھیں وہ بے فیض ہوئے تو کس طرح وہ راندہ درگاہ ہوئے. تو خان صاحب کی مثال وہ پہاڑ پر چڑھنے سے لے کر پہاڑ سے لڑکنے تک ہے. وہاں سے لڑکنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, چاہے آپ ہیلی کاپٹر سے لینڈ کرائے گئے ہوں, چاہے آپ بڑی محنت سے چڑھے ہوں, لیکن جب آپ لڑکتے ہیں تو لڑکتے ہوئے آپ کی وہ جو سپیڈ ہے وہ ملٹیپل ہوتی جاتی ہے. پھر آپ کو نانی یاد آ جاتی ہے, پھر آپ کو ساری باتیں یاد آ جاتی ہے, بیبے بھی یاد آ جاتی ہے, نانی بھی یاد آ جاتی ہے, میں نے یہ کیا, توبہ بھی یاد آ جاتی ہے, اللہ بھی یاد آ جاتا ہے, معافیاں مانگتے ہیں آپ. تو کچھ یہی نظر آ رہا ہے. اور خان صاحب وہ جو ہے یعنی ان کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ عدم اعتماد جب پیش ہو رہی تھی یا پیش ہو گئی تھی تو اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں, الیکشن میں چلے جاتے. تو کل وہ مانیں گے کہ عدم اعتماد کے وقت اسمبلیاں نہ توڑنا ان کی غلطی تھی, وہ سیاستدانوں کو چور چور کہتے رہے, یہ ان کی غلطی تھی. تو سب غلطیاں جو وہ ایک ایک کر کے باہر آ رہی ہیں. تو یہ ہے قدرت کا کھیل, اسے کہتے ہیں مکافات عمل. اور پھر صحیح کہتے ہیں سیاڑے, نواز شریف کا صبر پہ گیا. نواز شریف نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن انہوں نے صبر بہت کیا اور انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر آ کر بریف کیس نہیں چلائے اور لوگوں کو خریدا نہیں, بیچا نہیں, جج نہیں خریدے. وہ پاکستان سے جب ان کی جان کو خطرہ تھا وہ باہر چلے گئے, انہیں باہر بھیج دیا گیا, جسے نواز شریف جسے عمران خان اپنی غلطی کہتا ہے. اس کے بعد سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قدرت نے دیکھے سب کچھ اٹھا دیا اور اب سب سارے ہی ایک ایک کر کے غلطیاں مان رہے ہیں. کل کو جنرل فیاض حمید نے بھی غلطی ماننی ہے کہ انہوں نے بھی عمران کو سپورٹ کر کے اپنا فوجی کیریئر داؤ پہ لگا دیا. وہ آرمی چیف بن سکتے تھے, وہ ایک مضبوط ساؤنڈ قسم کے جرنیل تھے, لیکن ان کی جو سیاست کے اندر انٹرفیرنس ہے اس نے ان کے کیریئر کو اس جگہ لا کر ختم کیا ہے. وہ ایسے جرنیل ہیں جن کا نام کبھی بھی تاریخ میں عزت سے نہیں لیا جائے گا. اس لیول پہ چلے گئے جس لیول پہ جنرل نیازی تھا. تو جس طرح سارے مشرقی پاکستان کے کرداروں کو لوگ یاد کرتے ہیں, انہی کی لسٹ میں نام آ گیا جنرل فیاض حمید کا. اور یہ سب کس کی مہربانی سے ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کی مہربانی سے. تو کسی دن جنرل فیاض حمید بھی اس کے پہ آ کے بولیں گے اور وہ بھی زبان سے نکالیں گے کہ کیا ہوا. تو خان صاحب اتنی غلطیاں کرنے کے بعد بھی اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے عوام پسند کرتے ہیں, انہیں حکومت ملنی چاہیے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. جیسے ساڈا بھی لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ دوسری طرف بھی حال برا ہی ہے. حکومت بھی بڑا مطلب بیک پوزیشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں تو پچھلے جب سے حکومت یعنی پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو وہ زیادہ لڑائیوں میں نہیں الجھے. خان صاحب کی سیدھی سیدھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی, اور خان صاحب نے پہلے دن سے لڑائی ڈالی ہوئی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ پی ڈی ایم سے لڑائی ڈالیں گے تو پی ڈی ایم جو غصے میں آ کے حکومت سے نکل جائے گی, الیکشن کھیلیں گے, میچ جو ہے وہ پھر ہم لڑ لیں گے. پی ڈی ایم آرام سے بیٹھی ہے اور اس نے خان صاحب کو دوڑا کے مارا ہے, اور خان صاحب دوڑ کے ہانپ رہے ہیں اور اپنی غلطیاں مان رہے ہیں. بڑے معصوم انداز میں وہ اس نے سوال پوچھا عمران ریاض نے. ویسے ایسے دوست ہو تو دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن چونکہ صحافی ہے تو میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بعض سوال وہ بڑے اچھے پوچھ جاتا ہے. اس نے خان صاحب سے پوچھا اور خان صاحب نے واقعہ سنایا اپنی والدہ کے حوالے سے. کہا جی میری والدہ سے کہتی تھی بڑا سادہ آدمی ہے, اینو دنیا لٹ کے کھا جائے گی, یہ تو روئے گا. اگو جڑا جواب آیا سننے والا ہے. میری والدہ ہمیشہ, میری 4 بہنیں تھیں, میں اکیلا بھائی تھا, وہ ہمیشہ ان کو یہ کہتی تھی کہ مجھے تو اس بیچارے پہ ساری فکر ہے, یہ بڑا ہی سیدھا ہے, یہ ہر قسم کی بات مان لیتا ہے, ہر قسم کو ٹرسٹ کر لیتا ہے, تو یہ تو بیچارہ رول جائے گا دنیا میں. تو میں ساری زندگی جب میں اپنی ماں کو کہتا تھا یہ نہیں پتا تھا باقیوں کو بھی رول دے گا. اچھا کیا چاہ رہا ہوں. تو یہ جناب وہ واقع خان صاحب نے پورے پاکستان کو رلا دیا ہے. یہ تو کہتے تھے کہ میں اپنے مخالفین کو رلاؤں گا, لیکن اب تو ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی لوگ رو رہے ہیں اور باہر بھی رو رہے ہیں, تمام پاکستانی رو رہے ہیں. کوئی پی ٹی آئی کے لوگ پاکستان سے باہر تو نہیں رہتے. تو محض وہ جو وہ ہے نا خان صاحب کی جماعت کے اندر جو ایک تصور ہے آزادی کا اور تبدیلی کا,
وہ ایک انلائٹڈ ماڈریٹ قسم کے لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. بہت شدید قسم کے ایکسٹریمسٹ بھی ہوتے ہیں. ویسے خان صاحب بھی کٹ نہیں گئے. خان صاحب نے کل کہہ ہی دیتا کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا میرے ساتھ ہوتا تو میں خود کچھ حملہ کر دیتا. تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں جو کہ خود کش حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں. ان کی جماعت کے لوگ بھی خود کش حملوں کی دھمکیاں دیتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں اللہ نے بچا لیا ہمیں. میں تو کہتا ہوں کہ آگے بھی اللہ بچائے رکھے. یہ ہمیں پتہ نہیں پاکستان کو کدھر لے جاتے. پتہ چلتا کل ساری عوام کو خود کش حملوں پہ انہوں نے لگا رکھا ہے. تو عمران خان کا جنرل باجوہ پر ڈبل گیم کا الزام لگانا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ بھی چودھریوں کا کارنامہ ہے. یہ کسی اور کا کارنامہ نہیں. چودھری جو گیم کھیل رہے ہیں نا وہ گیم تو عمران خان کے چاچے کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا گیم کھیل رہے ہیں. انہوں نے بڑے آرام سے جنرل باجوہ کے بارے میں یہ انکشاف کر کے کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ مسلم لیگ کاف کے ساتھ چلے جائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ پی ٹی اے کے ساتھ چلے جائیں. تو اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے مونو سلائی کو بلا کے اس کی ایکسپلینیشن مانگی تو جو مونو سلائی نے کہا وہ انٹرویو کی شکل میں آیا سامنے. تو آپ سمجھ رہے ہیں انٹرویو کے پیچھے ایک پورا مائنڈ سیٹ تھا. اور وہ مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ مونو سلائی نے کیا بتایا جا کے عمران خان کو. مونو سلائی نے عمران خان کو یہ بتایا کہ جناب ہم چونکہ آپ کے لوگ تھے تو ہمیں کہا گیا کہ آپ پی ٹی اے کی طرف چلے جائیں اور باقی چونکہ آپ کے ساتھ تھے نہیں مثلا ایم کیو ایم اور مثلا وہ دوسرے جو باپ پارٹی کے لوگ ہیں تو ان کو کہا گیا کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلے جائیں آپ پی ڈی ایم کے ساتھ چلے جائیں. تو یہ باجوہ صاحب کی ڈبل گیم تھی. یعنی سبحان اللہ اس بات کو عمران خان صاحب نے پلے باندھ لیا اور انہوں نے آ کے یعنی گیم کر دی. تو یہ بات عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتائی ہے. ہو سکتا ہے مونو سلائی کو کہا گیا ہو کہ پی ٹی اے کی طرف جاؤ. کاف لیگ میں دوسرے کو بھی کہا گیا ہوگا کہ نون لیگ میں چلے جاؤ. یعنی چودھری شجاع نے کیا نون لیگ چلا جاؤ تو مونو سلائی نے کیا تو کاف لیگ چلا جا کیونکہ مونو سلائی عمران خان کا بڑا یار سی. تو ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کچھ پیغام اور کسی کو کچھ پیغام دیا جا رہا تھا. تو جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی کبھی کسی کو کچھ کہیں کچھ عجیب رویہ تھا. آخر میں ہوا کیا فائدہ تو ہوا نہیں. بے نقاب ہو گئے. بے نقاب خان صاحب سمجھ رہے باجوہ صاحب ہو گئے. بے نقاب تو خان صاحب کی حکومت ہو گئی. خان صاحب کی تو ساری فیتی ہو گئی. وہ خرال کے خان صاحب کے وہ کہتے ہیں نا وہ کھدو فرول رہے ہیں. کھدو فرول لو تو بچوں لیریں نکل دی ہیں. تو جناب لیریں نکل رہی ہیں اور کیا نکلے گا گاندھی نکلے گا. باجوہ صاحب میرے پاس اختیار نہیں تھے. عمران خان صاحب میرے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہی تھی عمران خان صاحب اور میں بڑا پاپولر ہوں. امریکہ نے سازش کر دی. سارے بیانیے پھر واپس امریکہ کی سازش واپس ہو گئی. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام واپس ہو گیا. آخر میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ملے نہیں ہوئے تو ہمیں انہیں روکا کیوں نہیں. انہیں روکنا چاہیے تھا. اب وہ جناب خان صاحب نے امید لگا لی نئے آرمی چیف سے اور انہوں نے کہہ دیا پیغام بھی دے دیا. ایک تو انٹرویو مورس کے ساتھ کرنے کے بعد ہوا اور پھر خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اب باجوہ صاحب کا نام لے لینا ہے. جنی گیم ہوئی ہے باجوہ صاحب نے کی تھی ہے سانو کچھ کہتے رہے تھے انہوں کہتے رہے. پھر انہوں نے کہا جی فیض کو ہٹایا تو گیم چل پڑی. تو اب باجوہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں نہیں دیتے پتہ نہیں اللہ جانے. لیکن دیکھیں نا یہ سارے وہ کردار 2018 کے الیکشن کے جنرل فیض حمید راندہ درگاہ ہو گئے. جنرل باجوہ صاحب جنرل باجوہ کے بارے میں اور جنرل فیض حمید کے بارے میں ان کے پروفیشن کے بارے میں بات نہیں کر رہے لیکن ان کی جو پولیٹیکل افیلیشن ہے پھر جو آپ کرتے ہیں وہ پھر آپ پاتے ہیں. جو آپ نے کیا ہوتا ہے وہ غلطی آپ کے سامنے آتی ہے. تو جو غلطیاں انہوں نے کی اب انہیں بھگتنا پڑے گا. اگر انہوں نے سیاست کے اندر اس طرح کی مینیپولیشن کی. ویسے میرا ماننا تو یہ ہے کہ باجوہ صاحب تو کنٹینیوشن کے ساتھ آ رہے تھے. عمران خان باجوہ کی پروڈکٹ تو ہے نہیں. عمران خان تو جنرل پاشا کی پروڈکٹ تھا. جنرل ظہیر الاسلام نے اسے پھر پروموٹ کیا اور پھر جنرل فیض نے آ کے ان کو فائنل کیا اور جنرل باجوہ تو اس تسلسل کو کے کسٹوڈین تھے. یہ الگ بات ہے کہ انہیں سال 6 مہینے بعد ہی پتہ لگ گیا تھا کہ عمران خان کیے گئے اور اس کے بعد پھر ایک حکومت کو سے جان چھڑانا یا اس سے الگ ہونا اس میں وقت لگتا ہے. تو خان صاحب تو وہ جان نہیں چھوڑے تھے. تو پھر انہوں نے جب جان چھڑا لی تو خان صاحب ناراض ہو گئے. تو آپ خود یہ مان رہے ہیں کہ 3 سال 4 سال آپ فوج کے سر پہ ہی رہے آپ کے پلے کچھ نہیں تھا اور اب آپ نئے آرمی چیف سے توقع لگا رہے ہیں کہ وہ کچھ کرے اور وہ بھی ہمیں اسی قسم کی یعنی سپورٹ دے. تو وہ نہیں ملنی. اب عمران صاحب کہتے ہیں میں تو کسی کے کندھے پہ نہیں چڑھ کے آیا. میں تو فوج کے کندھے پہ نہیں چڑھ کے آیا. مجھے تو کسی ملٹری کی نرسری نے نہیں پالا. وہ آپ کو تو پالا ہے. آپ تو
سراسر ان کا پروجیکٹ ہے، باقی لوگ تو چلتی گاڑی میں سوار ہوئے نا. تو خان صاحب نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے، وہ کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی، یہ کہا ہے کہ اگر حکومت مارچ تک الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لے تو پھر میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا. اپنے منہ آپ ہی میاں مٹھو. کبھی وہ کہتے ہیں میں اس ماہ کے آخر تک توڑ دوں گا، کبھی وہ کہتے ہیں جناب مجھے اختیار مل گیا ہے اور میں فوری اسمبلیاں توڑ دوں گا، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ مارچ تک کی مہلت دے دیں، یعنی حکومت مارچ میں الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لے. تو وہ حکومت کیوں کر لے بھائی؟ ایسا خان صاحب نے کون سا کارنامہ ہائے انجام دی ہے؟ میں 2 اسمبلیاں توڑ دوں گا. توڑ دیں، توڑ کے دیکھ لیں، آپ کے پاس رہ کیا جائے گا؟ اب خان صاحب کا خیال ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں گے تو صدر سے اپنا ہے ہی نا، تو صدر کے خلاف بھی معاوضے کی تحریک آ جائے گی. قومی اسمبلی میں وہ یہ کہتے تھے کہ 2 ووٹوں پہ کھڑی ہے، وہاں پہ تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، صدر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتا ہے، تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں. حکومت پھر بھی نہیں جاتی. تو خان صاحب جو ہے نا وہ ابھی بھی یعنی وہ ایک دم پکڑ کے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، پاور ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے. تو باجوہ صاحب کے اوپر بیشنگ کر کے، باجوہ صاحب کے اوپر جو ڈبل گیم کا الزام لگا کے، اچھا میں آپ کو بتانے والا تھا وہ ڈبل گیم کا الزام کون لگاتا ہے. ڈبل گیم کا الزام پاکستان میں امریکہ لگاتا رہا. آپ کو یاد ہوگا نا جنرل مشرف کے دور میں بھی امریکہ نے پاکستان پہ الزام لگایا تھا کہ جنرل مشرف ان سے ڈبل گیم کر رہا ہے، اور وہ امریکہ کا ساتھ بھی دیتا ہے اور وہاں سے طالبان کو بھی سپورٹ کرتا ہے. اس قسم کی الزام امریکہ لگایا کرتا تھا. تو یہ فوج پہ دوسری مرتبہ الزام جو لگایا وہ اب عمران خان صاحب نے لگایا ہے. یہ بھی انہی کے وہ ہے نا چیلے چانٹے. یہ بھی بات کھل گئی ہوئی ہے کہ یہ کس کے پیروکار ہیں. اب عالمی اسٹیبلشمنٹ جن کے یہ لائے ہوئے لوگ ہیں، یا جن کے پالے ہوئے ہیں، یا جن کے پروموٹڈ ہیں، جنہوں نے فنانس کیا ہوا ہے ان کو، وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو واپس لے کر آئے. تو مجھے تو خدشہ خان صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ اگر حکومت نے الیکشن نہ کرائے یا الیکشن کی ڈیٹ نہ دی تو میں حکومت میں خود کش حملہ کر دوں گا. خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو اپنی ٹانگ میں شارک دریافت کر سکتے ہیں. ان کی ٹانگ کی شارک کے قریب 3 گولیاں لگی تھیں، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.